बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू इरफान इकबाल शेख साहब, FPCC के बाकी मुअज़्ज़ज़ मेंबरान जिन्होंने रिमोटली हमें ज्वाइन किया मुख्तलिफ़ चैम्बर से, लाहौर चैम्बर और दूसरे चैम्बर से, सब के बहुत मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे बुलाया और मुझे मौका दिया कि मैं कुछ अपनी साइड की बात करूं और बहुत सारी उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि आपकी बातें भी सुनूं और जो इश्यूज़ हैं इस वक्त हम फेस कर रहे हैं उनको जो है वो उनका कोई सलूशन हम निकालें। मेरे साथ मैं ये भी जिक्र करता चलूँ कि हमारी डिप्टी गवर्नर सीमा कामल साहिबा और दूसरे हमारे डिप्टी गवर्नर इनायत हुसैन साहब भी मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जिनमें समर हसनैन साहब हैं और अरशद भट्टी साहब हैं वो भी मौजूद हैं और बाकी टीम के मेंबरान भी मौजूद हैं। तो पर्पज़ इसका जो मेनली एक तो आपकी के जो मसाइल हैं उनको समझना और फिर उसके बाद कलेक्टिवली उनका जो है वो हल तलाश करना, तो हम उसके ऊपर अभी इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। बट मैं थोड़ा सा उससे पहले ज़रा बैकग्राउंड दे देता हूँ कि देखें ये चैलेंजेस इस वक्त जो हम फेस कर रहे हैं ये कोई ओवरनाइट क्रिएट नहीं हुए, इसमें बहुत सारी चीज़ें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हुई हैं और उसके नतीजे में हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो बस उसकी तफसील में जाए बगैर हमें ये देखना है कि पहले हमने अभी तक क्या किया है, किस चीज़ ने जो है अभी तक हमें सपोर्ट किया है और कौन से ऐसे हमारे पॉलिसी एक्शंस हैं जिसको कि हमें फर्दर इम्प्रूव करना है और बिज़नेस को फैसिलिटेट करना है। तो अगर आपको याद हो तो हमने पहले मई 2022 में एक सर्कुलर इशू किया जिसमें कुछ जो हमारी इम्पोर्ट्स थी उसके ऊपर हमने जो है वो कुछ उसकी क्लियरेंस जो है वो स्टेट बैंक से मशरूत की। उसके बाद एक और सर्कुलर हमने जुलाई 2022 में किया और इन दो सर्कुलर्स के नतीजे में स्टेट बैंक से कुछ इंपोर्ट्स जो कि चैप्टर 84, 85 और 87 में फ़ाल करती थी उनकी स्टेट बैंक से क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट हमने रखी। ये क्यों किया गया ये सब आप जानते हैं कि चूँकि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बढ़ गया था और इस लेवल तक बढ़ गया था कि वो हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं था और उस चीज़ को देखते हुए हमें मजबूरन कुछ एक्शंस करना पड़े ताकि हम अपनी इंपोर्ट्स को जो है वो उस लेवल पे लाने की कोशिश करें जो कि हम मौजूदा हालात के अंदर जो है उनकी फंडिंग जो है वो अरेंज कर सकें और हम अपनी जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस है उनको टाइमली मीट कर सकें। तो ये एक एफ़र्ट थी। उसके नतीजे में कुछ इंपोर्ट्स कम भी हुई, बढ़ चुके इंपोर्ट्स का लेवल इतना बढ़ चुका था कि वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो चूँकि हमारे आउटफ्लोज ज़्यादा थे, इनफ्लोज हमारे कम थे, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो कंटिन्यू करता रहा। चूँकि हमारे पास बहुत ज़्यादा केसेस पायल अप हो गए थे स्टेट बैंक में और मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये भी बता दूं कि इन 5-6 महीनों में स्टेट बैंक ने कोई 33,000 केसेस जो हैं वो क्लियर किए हैं। 33,000 केसेस जो है वो 5-6 माह में उनको डील करना कह लेना आसान है लेकिन करके दिखाना काफ़ी मुश्किल है। तो हमारी टीम आप समझते होंगे कि शायद हम किसी और दुनिया में रहते हैं लेकिन हकीकत ये है कि हमारी टीम के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ था और ये आप भी अपने ज़हन में रखें कि ये बोझ हमारे नॉर्मल काम से ज़्यादा था। ये काम हम 6 माह पहले नहीं करते थे, हम अपने नॉर्मल जो काम था उसके ऊपर फोकस करते थे और ये एडिशनल काम हमारे उसी स्टाफ मेंबरान को करना पड़ा जो कि पहले उनकी ज़िम्मेदारियों में शामिल नहीं था। उसके बावजूद भी हमने एक केस को जो आपकी तरफ से आता था प्रपोज़ल LC ओपन करने का उसको देखना, आप ये समझें कि उसको देखने में ही आपके कि ये LC किस चीज़ की है, इसमें कितना अमाउंट है, ये कौन सी इंपोर्ट की नेचर क्या है और इसका पर्पस क्या है और ये कब इंपोर्ट होनी है और कौन से बैंक से होनी है, तो ये सब चीज़ें तो कम से कम देखनी पड़ती हैं, उसके बाद ही उसकी क्लियरेंस देनी है। तो ये 33,000 केसेस जो कि एवरेज जो आप समझें कि कोई 6,000 साढ़े 6,000 केसेस पर मंथ जो है वो हम क्लियर करते रहे। इसके बावजूद दिसंबर के एंड पे हमारे पास जो है वो 11,000 से ज़्यादा पेंडिंग केसेस थे। 11,000 से ज़्यादा पेंडिंग केसेस जो थे वो भी अगेन एक कोई छोटा नंबर नहीं है, लेकिन हमने फिर भी उसको बैंक्स के साथ कोऑर्डिनेट करके ये 33,000 तो जो हमने क्लियर किया और उसके बाद हमने बैंक से कहा कि आप इसमें
جو پرائرٹی ایریاز والے ہیں ان کے اوپر بھی فوکس کریں. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کافی بڑا ایڈیشنل کام تھا جو ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہوا. اب ہم نے جو ہمارا خیال یہ تھا کہ یہ جو ہم نیا پرائرٹی دے دیں گے اور ہم بینکس کو ڈیلیگیٹ کر لیں گے تو اس سے شاید پرابلم جو ہے وہ کافی ایڈریس ہوں گے. بٹ انفارچونیٹلی چونکہ اس وقت جو ہے وہ پریشر اتنا زیادہ امپورٹس کا ہے کہ وہ ہمارے جو انفلوز ہیں اس پہ اوپر اسٹل جو ہے وہ کافی ہمارے لیے جو ہے وہ ایک پرابلم رہا کہ ہم پوری ان امپورٹس کو جو ہے وہ بینک سے کروا پائیں. تو ہم نے اب اس میں تھوڑا جو ہے وہ ڈسپلن لانے کے لیے کچھ چیزوں میں جو ہے وہ بینکس سے کہا کہ آپ مثلاً جو 5-6 آئٹمز ہیں جس میں کہ فوڈ آئٹمز ہیں, آپ جانتے ہیں ویٹ ہے اس میں امپورٹ ہو رہی تھی, اور دوسرے ہمارے جو فوڈ ریلیٹڈ آئٹمز ہیں تو اس کو ہم نے ٹاپ پرائرٹی پہ رکھا. اس لیے فارماسوٹیکل کے آئٹمز ہیں جس میں میڈیسنز بھی ہیں, اس میں میڈیکل ریلیٹڈ اکوپمنٹ بھی ہے, تو اس کو بھی ہم نے وہ فرسٹ کیٹیگری میں رکھا. پھر ہم نے انرجی ریلیٹڈ امپورٹس, آپ سب جانتے ہیں کہ وہ بھی بہت امپارٹنٹ ہے, اس میں آئل ہے, گیس ہے, کول کے جو ہمارے پاور کے لیے یوز ہوتے ہیں, تو یہ اس کو ہم نے سیکنڈ کیٹیگری میں رکھا. پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹریز جو ہیں جو ظاہر ایکسپورٹس ہوں گی تو ہمارے انفلوز جو ہیں وہ بہتر ہوں گے اور اس کے نتیجے میں ہم اور زیادہ امپورٹس کر سکیں گے. تو پھر ہم نے اس کے اوپر بھی ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ان کے لیے بھی کچھ ہم نے پرائرٹی سیٹ کی, اور ہم نے کہا کہ جو ایکسپورٹرز ہیں وہ جو امپورٹس کریں گے تو ان کو بھی پرائرٹی دی جائے تاکہ وہ اپنا بزنس جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں اور اس کے نتیجے میں ہماری ایکسپورٹس کے اوپر کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہ آئے. تو یہ اس کے علاوہ ہم نے جو ہے وہ ایگریکلچر ریلیٹڈ جو ہے, کیونکہ بہت ساری ہماری امپورٹس جو ہیں وہ ایگریکلچر ریلیٹڈ ہوتی ہیں, اور اگر ہماری جیسے ڈومیسٹک ایگری انڈسٹری ہے وہ اگر افیکٹ ہوگی تو اس کے نتیجے میں ہمیں اور زیادہ امپورٹس کرنی پڑیں گی. تو اس چیز کو, اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے جو ایگری انڈسٹری ہے اس کو بھی پرائرٹی میں رکھا تاکہ ہمارے پیسٹی سائڈز ہیں, سیڈز ہیں اور دوسری ایگری انپٹس ہیں ان کو جو ہے وہ ہم ابھی کسی نے یہاں پہ بات بھی کی تھی کہ ایگری انپٹس ہم اور سیڈ کو نہیں الاؤ کریں گے تو پھر ہماری ایگری پروڈکشن جو ہے وہ افیکٹ ہوگی اور اس کی وجہ سے پھر اور امپورٹس کا پریشر بڑھے گا. تو ہم ان چیزوں سے پوری طرح واقف ہیں اور اسی لیے ایگری انپٹس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ اس کی پرائرٹی بھی ہم نے بہت ہائی رکھی ہوئی ہے. اور پھر اس کے بعد جو اگر ہماری کیپیسٹی ٹو ایکسپورٹ ہے وہ تبھی بلڈ اپ ہوگی جب ہم اور جو ہمارے ایکسپورٹ اورینٹیڈ پروجیکٹس جو انڈر کنسٹرکشن ہیں وہ ان کو ہم کمپلیٹ کریں گے. تو اس لیے ہم نے کہا کہ اگر بلک آف دی مشینری آلریڈی آ گئی ہے, کوئی 75% اس سے زیادہ مشینری لگ چکی ہے, اور کچھ مشینری ابھی آنے والی ہے, تو ہم اس کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں اور ان پروجیکٹس کی ٹائملی کمپلیشن کروائیں تاکہ اس کے نتیجے میں وہ پروجیکٹس جب کمپلیٹ ہو جائیں تو پھر اس سے ایکسپورٹس ہونا شروع ہو جائیں. تو ایک ہم نے یہ کہا کہ 25% تک اگر کچھ پروجیکٹس جو انڈر کنسٹرکشن ان کی مشینری نہیں آئی تو بھی بینکس اس کو پرائرٹی دیں تاکہ وہ مشینری بھی آ جائے اور پروجیکٹس کمپلیٹ ہو جائیں. تو یہ چیزیں تو ہم نے پرائرٹائز کرنے کی کوشش کی, اور پھر ہم نے کہا کہ اس کے بعد بینکس کے پاس لیکوڈٹی اگر اویلیبل ہوتی ہے اور ہمارے پاس فردر انفلوز آتے ہیں اور ایف ایکس اویلیبل ہے تو باقی چیزوں کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں. اس کا بالکل یہ مقصد نہیں ہے اور نہ ہی ہماری یہ انٹینشن تھی یا ہے کہ باقی انڈسٹریز ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. سب اپنی اپنی جگہ پہ امپورٹس ساری امپورٹنس ہیں, اور کسی نے ٹائرز کی بات کی, ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں اگر یا ٹمبر ہے فار انسٹنس یا اور بہت سارے دوسرے اسٹیل ہے, تو یہ ساری امپورٹس اپنی اپنی جگہ پہ امپورٹنس ہے ان کی ہے اور ہمیں اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. لیکن کرنا ہے اپنی کیپیسٹی جو ہماری ہے اور جتنے ہمارے پاس انفلوز ہیں اس کے اندر رہ کے. ظاہر ہے کہ ڈالرز ہم لوکلی تو نہیں ہمارے پاس اویلیبل, یہ کہیں نہ کہیں سے ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم اپنے بزنس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں وہ, اور اس میں ریمیٹنسز ہیں, ہمارے ایکسپورٹس سے ریلیٹڈ انفلوز ہیں, اور باقی ہمارے جو فورن لونز ہیں اور دوسری چیزیں. تو جیسے جیسے یہ انفلوز آتے ہیں تو ہماری کیپیسٹی ٹو سپورٹ جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. تو اس لیے ہم اپنی کیپیسٹی کے اوپر بھی فوکس کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ جو ہم جو امپورٹس ہیں ان کو بھی تھوڑا سا
ایڈمنسٹریٹولی انٹرونشن کر رہے ہیں تاکہ وہ ایک ریزنیبل لیول پہ رہیں. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو ڈسکشن ہوا ہے اس میں بہت سارے بڑے اچھے اچھے پرپوزلز ہیں. ہم ان کو بالکل میں نے خود بھی نوٹ کر لیا, ہماری ٹیم نے بھی نوٹ کر لیا ہے, اور انشاءاللہ ریسٹ اشورڈ کہ ہم ہر ایک پرپوزل کو بالکل بہت کیئرفلی دیکھیں گے, اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا ایک ایکشن پلان بنائیں گے اور بہت جلد بنائیں گے. آپ یہ بالکل بھی نہ سمجھیے گا کہ میں آج جاؤں گا تو پتہ نہیں پھر دوبارہ اس پہ کوئی کام ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہمارے لیے اس وقت جو اسٹیٹ بینک کے اندر میں آپ کو یہ ایشور کرواتا ہوں کہ یہ ایشوز جو ہیں سب سے ٹاپ پرائرٹی پہ ہیں, اور ہمیں بالکل اس چیز کی بہت تکلیف ہے کہ ہمارے بزنس کمیونٹی جو ہے جو سفر کر رہی ہے اور اس کے نتیجے میں ان کا بزنس افیکٹ ہو رہا ہے. تو آپ بالکل یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں کوئی اس کا احساس نہیں ہے. ابھی یہ ٹمبر ایسوسی ایشن کے ریپرزینٹیٹیو نے بات کی تو مجھے خود اس چیز کی بہت تکلیف تھی کہ وہاں پہ وہ آئے اور ان کو وہاں پہ اس لیول تک جانا پڑا. لیکن آپ بالکل اس چیز پہ مطمئن رہیں کہ آپ جہاں بھی بزنس کر رہے ہیں آپ کے پرپوزلز اور سجیشنز اور جو ایشوز ہیں وہ ہمارے پاس بھی بہت سارے کمیونیکیشن کے چینلز بھی ہیں, اور بہت سارے ہمارے لوگ بھی مختلف لیول کے اوپر انٹریکشنز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں اور ہم ان کو بالکل غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ابھی جو آپ نے سرکولر ایشو کیا تھا اس میں دو چیزیں, اور جو ابھی ادھر بار بار ریپیٹڈلی یہ پرپوزل آ رہا تھا کہ ہمیں 365 ڈیز کے اوپر جو ہے وہ الاؤ کرنا چاہیے. تو یہ آپ ہی کی سجیشنز تھیں جس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے ہم نے یہ سرکولر میں شامل کر دیا تھا کہ اگر 365 ڈیز یا اس سے زیادہ کی ایل سی اوپن ہوتی ہے تو بینکس اس کو الاؤ کریں. اسی طرح کسی نے یہ پرپوزل دیا تھا کہ اگر وہ باہر سے لون موبلائز کر لیتے ہیں, خود سے لون ارینج کر لیتے ہیں یا کسی اور جگہ سے فنڈز لے آتے ہیں تو اس کے اگینسٹ الاؤ کرنا چاہیے. تو ہم نے تو یہ سرکولر میں لکھ دیا تھا کہ آپ اپنا پروجیکٹ لون لے لیں, آپ اپنی ایکوٹی کہیں سے ارینج کر لیں یا کوئی اور فنڈنگ ارینج کر لیں تو آپ اس کے اگینسٹ ایل سی اوپن کر لیں. مجھے سچی بات ہے یہ ابھی یہ سن کے آئی واز جسٹ تھنکنگ کہ یہ ایسا 365 ڈیز کا فار انسٹنس اگر نہیں امپلیمنٹ ہوا یا کسی کیس میں نہیں امپلیمنٹ ہوا تو اس کی ریزن کیا ہے. تو ہم بالکل اس کو سیپریٹ آپ سے بھی ان حساب سے جن کے یہ کیسز ہیں ڈسکس کر لیتے ہیں اور بینکس سے بھی کوآرڈینیٹ کر لیتے ہیں, اور اس کو ہم انشور کروائیں گے کیونکہ ہم نے یہ جو چیز سرکولر میں لکھی ہے اس کی امپلیمنٹیشن کو انشور کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اور ہم اس کو آپ میں سے کوئی بھی 365 ڈیز کی ایل سی کھولتا ہے یا اس سے زیادہ کی ایل سی کھولتا ہے اور وہ ایل سی اوپن نہ ہو تو ہم ایک اپنا ہیلپ ڈیسک قائم کریں گے. آپ اس کے اوپر ہمیں انٹیمیٹ کریں کہ یہ اس بینک کے پاس ہم نے 365 ڈیز ایل سی کے لیے اپروچ کیا اور انہوں نے نہیں کھولی, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس کو انشور کریں گے کہ وہ ایل سی جو ہے وہ بالکل اوپن ہوگی. اسی طرح آپ نے اگر کوئی پروجیکٹ لون ارینج کر لیا ہے اور آپ کی ایل سی نہیں اوپن ہو رہی تو بھی آپ ہمیں بتائیں, ہم بالکل اس کو انشور کریں گے. دیکھیں یہ ہمارے لیے ایک تو ہمارے اپنے جو نارمل انفلوز ہیں اس کے اندر رہ کے جو ہم کام کر سکتے ہیں وہ تو ہم کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ اگر اور میں یہ اور بھی ایسوسی ایشنز میں نے یہ بات کی ہے کہ اگر آپ خود فنڈنگ ارینج کر لیتے ہیں اپنے سورسز سے تو ہمارے لیے بالکل اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہے کہ ہم آپ کے ان فنڈس جو آپ نے ارینج کیے اس کے اگینسٹ آپ کو جو وہ الاؤ کروائیں, اور اگر اس میں کوئی ایشو آ رہا ہے تو ہم بینکس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں گے. دیکھیں ابھی ہمارے ایکسپورٹرز کی طرف سے ابھی ایک سجیشن آ رہی تھی کہ ہم نے ایکسپورٹرز کو یہ الاؤ کیا ہوا ہے کہ وہ 10% جو ہے سارے ایکسپورٹرز کو, آئی ٹی کے ایکسپورٹرز کے لیے 35% ہے اور باقی ایکسپورٹرز کے لیے 10% وہ ایک اپنے اسپیشل فورن کرنسی اکاؤنٹ میں رکھ سکتے ہیں, اور اس میں سے کچھ پرپسز ہم نے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں کہ ان کے اگینسٹ وہ پیمنٹس کرنے کے لیے ان فنڈس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو ایک سجیشن یہ آ رہی تھی ایکسپورٹرز کی طرف سے کہ کیونکہ ہم نے جو ہے وہ اس میں پرپسز جو ہے وہ لمیٹڈ ہیں اور ہمارے پاس فنڈز اویلیبل ہیں ان اکاؤنٹس کے اندر, تو یہ فنڈز جو ہے ہمیں آپ نارمل امپورٹس جو ہے ایل سی اوپن کرنے کے لیے الاؤ کر دیں. تو ابھی ہم نے 3-4 دن پہلے ہی ایکسپورٹرز کو یہ الاؤ کیا. مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو اس کا تاکہ یہ بات پہنچی ہے یا نہیں, بٹ میں ابھی اس فورم کے ذریعے سے یہ بات بالکل کلیئرلی آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں
کہ آپ کے پاس اگر اسپیشل ایکسپورٹ اکاؤنٹ جو آپ نے فورن کرنسی کا اوپن کیا ہوا ہے اس میں اگر آپ کے پاس فنڈنگ اویلیبل ہے تو ان فنڈس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے آپ اپنی ایل سیز اوپن کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی بھی ایشو آئے تو آپ ہمیں بتائیں۔ تو یہ ایکسپورٹرز پرپز اس کا یہی ہے کہ ایکسپورٹرز اپنا را مٹیریل اور دوسری امپورٹ ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ ایزیلی پوری کریں، اور اس میں ان کو تاکہ وہ اپنا مٹیریل امپورٹ کر کے اپنی ایکسپورٹس جو ہے وہ پروڈکشن کر سکیں اور ایکسپورٹس کر سکیں۔ تو اس میں بھی اگر کوئی بھی ایشو آ رہا ہو تو آپ ہمیں بتائیں، ہم اس کنسرن بینک کے ساتھ اس کو ٹیک اپ کریں گے اور اس ایشو کو بھی ریزالو کروائیں گے اگر کسی جگہ پہ پرابلم آئے گا۔ بٹ یہ بہت ہماری طرف سے کلیئر کمیونیکیشن ہے کہ اس میں یہ فنڈز بھی فریلی یوٹیلائز کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے انفلوز کو امپروو کرنے کے لیے ابھی آئی ٹی سیکٹر کو یہ ان کی بہت پرانی ڈیمانڈ تھی کہ ان کو جو اسپیشل فورن کرنسی اکاؤنٹ ہے اس میں 35% تک جو ہے وہ اپنے جو ایکسپورٹ جو سافٹ ویئر وغیرہ وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں ان ایکسپورٹ پروسیڈز کا 35% تک کا رکھنے کی اجازت دے دیں، تاکہ اس سے وہ اپنے جو ہے وہ باہر مارکیٹنگ ایکسپینسز ہے، اور انہوں نے اگر کوئی اپنے ٹائی اپ سے ان کے ساتھ کوئی ان کو پیمنٹس کرنے ہیں، انہوں نے کسی ایگزیبیشن میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، انہوں نے اپنی اسکلس ڈیولپ کرنا ہے، کیونکہ جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے اٹس اے ویری ٹیکنیکل اور اسکل بیسڈ جاب ہے، تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم نے بینکس کو کہہ دیا کہ یہ مینڈیٹری ہے آپ 35%، اب یہ بینک کے پاس آپشن نہیں ہے، صرف جو آئی ٹی ایکسپورٹر نے اپنا اکاؤنٹ ان کو دینا ہے بینک کو، اور اس میں بتانا ہے کہ میری جو بھی ایکسپورٹ پروسیڈز آئیں گے اس کا 35% اس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گا، یہ مینڈیٹری ہے آپ بینک کے لیے۔ ابھی یہ ہم نے 3-4 دن پہلے ہی کیا، تو اس کے نتیجے میں یہ ان کے پاس سفیشینٹ فنڈز اویلیبل ہوں گے، اور ان فنڈز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اس میں وہ بہت سارے اپنے جو پیمنٹ ریکوائرمنٹ ہے اس میں ان کا جو اکوپمنٹ امپورٹ بھی ہو سکتی ہے، اس میں ان کا جو ہے وہ اسکل ڈیولپمنٹ بھی ہو سکتی ہے، اس میں ان کی مارکیٹنگ اور پروموشنل ریلیٹڈ جو ایکسپینسز ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ سب چیزیں کر سکتے ہیں، اور اس میں ان کے جو پرپزز ڈیفائنڈ تھے ہمارے پہلے وہ بھی ہم نے اس کو جو انڈسٹری کے ساتھ مل کے اس کو کافی ایکسپینڈ کر دیا ہے، اور کافی سارے نئے جو ایکسپینسز وہ کر سکتے ہیں وہ لسٹ بہت ہم نے اس میں لسٹ میں کافی اضافہ کر دیا ہے۔ تو اب ہمارا خیال یہی ہے، اور انشاءاللہ وی آر ہوپنگ کہ یہ آئی ٹی ایکسپورٹرز جو ہیں وہ ہمارے اس میں ان کے جو بزنس میں جو ان کو پرابلمز آ رہے تھے وہ ایڈریس ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے انفلوز جو ہے وہ اب آئی ٹی سیکٹر سے بڑھیں گے۔ ویسے تو انہوں نے ہم سے یہ پرامس بھی کیا ہے، ریسنٹلی ایک پرائم منسٹر صاحب کے پاس بھی میٹنگ ہوئی تھی کہ وہ اگر یہ ہم ان کو الاؤ کر دیں گے تو وہ کافی سارے فنڈز لے کے آئیں گے، تو وی آر ہوپنگ کہ انشاءاللہ وہاں سے بھی انفلوز ہمارے پاس آئیں گے۔ باقی ہم انفلوز کو امپروو کرنے کے لیے گورنمنٹ کے لیول کے اوپر بھی بہت ساری ایفرٹس آپ کو پتہ جاری ہیں، اور اس میں ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ کافی ساری اناؤنسمنٹس بھی ہوئی ہیں، اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے آن ورڈ جو ہے اس میں انفلوز بھی آنے شروع ہو جائیں گے، تو اس کے نتیجے میں ہماری جو ریزروز کے اوپر اس وقت بہت زیادہ پریشر جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ریزروز اس وقت جو ہے وہ کافی لو لیول کے اوپر آ گئے، لیکن آپ اطمینان رکھیں کہ اس سے اوپر بس اب ہمارے ریزروز انشاءاللہ بڑھنے شروع ہوں گے، اور جو پائپ لائن میں چیزیں ہیں وہ ابھی مٹیریلائز انشاءاللہ بہت جلد ہونی شروع ہو جائیں گی، اور اس سے ریزروز میں اضافہ ہوگا، تو ہماری کیپیسٹی ٹو فیسیلیٹیٹ بزنس جو ہے وہ بھی انکریز ہو جائے گی۔ تو اب آپ نے جو بہت سارے جو پرپوزلز دیے ہیں میں اس کی طرف آتا ہوں، اسپیسیفک پرپوزلز کی طرف، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ 3-4 چیزیں جو ہے اگر میں اس کو کیٹیگرائز کروں، یہ ویسے تو بہت سارے سجیشنز بڑی اچھی آئی ہیں مختلف چیمبرز کی طرف سے، لیکن اس میں 3-4 ہی براڈ میں سمجھتا ہوں کہ کیٹیگریز ہیں جن میں ان کو ہم جو ہے وہ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ سب سے ٹاپ پرابلم جو ہے وہ میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں، بٹ کل بھی میری ایک ایسوسیشن سے بات ہوئی تھی، اور اس سے پہلے ریسنٹ دنوں میں میں نے کافی سارے اور بزنس کمیونٹی کے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں ان سے بات کی ہے۔ تو ٹاپ پرابلم جو اس وقت آ رہا ہے ہمارے پاس جو ہے وہ ڈسٹینشن اور ڈیمریج چارجز ہیں، جو شپمنٹس جو ہماری اسٹاک اپ ہوئی ہیں۔ ایک تو پہلے تھوڑا سا اس کا ہمیں بیک گراؤنڈ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہوا کیوں۔ تو ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اس لیے ہوا ہے کہ دیکھیں، ایک تو کچھ چیزیں جو ہم نے کلیئرنس کے لیے کہا ہوا تھا، اگر اس میں سے کسی نے امپورٹ کر لیا ہے
تو وہ ظاہر ہے ان کو الاؤڈ نہیں تھا، پہلے ان کو اسٹیٹ بینک سے کلیئرنس لے لینی بینک کلیئرنس لے لینی چاہیے تھی اسٹیٹ بینک سے، یا بینک کے پاس سے کلیئرنس لینی چاہیے تھی. تو انہوں نے اپنے طور پہ کر لیا، لیکن جو چیزیں ہوئی ہیں ظاہر ہے اس پہ ڈیٹیل میں جائے بغیر، ایک تو پاسٹ ہمارا جو اس وقت پاسٹ کا پرابلم، ماضی کا پرابلم ہے، اس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے اور پھر فیوچر کی بات کرنی ہے. تو ماضی کے پرابلم کو اور یہ شپمنٹ والا ایشو اور ڈیمریج اور اس میں جو ہمارے پاس ڈیٹینشن چارجز ہیں، ظاہر ہے یہ آؤٹ فلو کوئی بھی ہوگا تو یہ کنٹری کے لیے، ہمارے ملک کے لیے اچھی چیز نہیں ہوگی. تو اس ایشو کو بالکل ہم نے اس کا کوئی سلوشن جو ہے وہ تلاش کرنا ہے، اور ہم آپ کے ساتھ بالکل مل کے اس کا حل تلاش کرتے ہیں. اور اس میں آپ کے جو مناسب جو امپورٹس جو ہوئی ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح ہم کلیئر کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا امپیکٹ اسیسمنٹ کرنی ہے، اور اس میں آپ کا تعاون جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوگا کہ ہم ذرا یہ دیکھ لیں کہ اس میں ٹوٹل جو آؤٹ فلو ہوگا وہ کتنا ہوگا، اور پھر ہم اس کو تھوڑا سا آپ کے ساتھ مل کے اس کو جو ہے نا وہ گریجولی جو ہے وہ یہ پیمنٹس کروائیں اور یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. تو اس میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ اپنی طرف سے FPCCI کے فورم سے ایک ریپرزینٹیو باڈی بنا دیں جن کے ساتھ ہم انٹریکٹ کر سکیں، اور ان کو ہم ایک فارمیٹ بنا کے دے دیتے ہیں. تو آپ ہمیں اپنی ایسوسیشن کے تعاون سے یہ ہمیں انفارمیشن کلیکٹ کروا دیں، اور اس میں ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ امپورٹس کی نیچر کیا ہے، یہ کب سے آئی ہوئی ہیں، اور اس میں کتنا اماؤنٹ انوالو ہے. تو یہ اگر آپ جتنا جلدی ہمیں 1-2 دن کے اندر یہ کروا کے دے دیں تو اس کے بعد ہم فوراً انشاءاللہ اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن آپ کے ساتھ مل کے اس کو امپلیمنٹ کروا دیں گے. اور بس میں آپ کو یہ اپنی طرف سے پورا یقین دلاتا ہوں کہ اس میں تکلیف ہمیں بھی بہت ہے. ہم نہیں چاہتے کہ بزنس کمیونٹی کا نقصان ہو، اور اس کے نتیجے میں فار انسٹنس اگر کوئی جاب لاس ہوتے ہیں یا اور ان کا بزنس افیکٹ ہوتا ہے، تو ہمیں بالکل کسی قسم کی اس میں کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے کہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے اس کو ڈیل کرنا ہے اور اس کو جلدی نمٹانا ہے، تاکہ آپ کے جو نقصانات ہیں اس کو ہم کم سے کم کر سکیں، اور جہاں بھی ہو سکے اس ایشو کو جلدی ریزالو کریں. تو اس میں آپ سے بات کر لیتے ہیں FPCCI سے اور اس کا سلوشن لیتے ہیں. دوسرا جو بڑا مسئلہ ہے وہ LC's اوپننگ ہے، جو اس وقت جو مختلف جو سیکٹرز ہیں اس میں جو ایشوز آ رہے ہیں. ایک تو پرائرٹی سیکٹرز ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے اس لسٹ کے علاوہ دوسری امپورٹس ہیں. تو جیسے میں نے کہا کہ اپنی جگہ پہ ہر امپورٹ کی اہمیت ہے اور اس کو ہمیں کرنا ہے، لیکن اس میں ہماری چونکہ کیپیسٹی اس وقت کنسٹرینڈ ہے، تو ہم پوری ہر چیز کو امپورٹ جو ہے وہ اس وقت شاید اس کی فنڈنگ میں پرابلم آئے گا. تو اس کی پرائرٹی جو ہے وہ کے علاوہ جو آئٹمز ہیں اس کو کیسے ڈیل کیا جا سکتا ہے. اگین اس میں ہم اپنے طور پہ ورک آؤٹ کر لیتے ہیں، اور پھر ہم ایسوسیشن کے ساتھ مل کے تو اس کے اوپر بھی فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کچھ اس کا طریقہ نکالتے ہیں. کچھ اس میں جیسے ایک بڑی اچھی سجیشن سی کہ جو پچھلے سالوں میں جو امپورٹس ہوئی ہیں اس کا پچھلے سال میں فار انسٹنس یا کچھ پیریڈ میں جو امپورٹ ہوئی ہے اس کا سرٹن پرسنٹیج تک ان کو الاؤ کیا جاتا ہے، تاکہ ان کا کام بھی چلتا رہے، اور ہمارے جو کیپیسٹی ہے فار میکنگ دی پیمنٹس اس کے اندر رہتے ہوئے یہ کام ہم کر لیں. تو اس پہ بھی آپ سے کوآرڈینیٹ کر لیتے ہیں. باقی کی جو چیزیں ہیں وہ ذرا تھوڑا سا فیوچرسٹک ہے، جس میں کچھ جو ہے وہ سجیشنز ہیں کہ ہم کوئی اور فیسیلیٹیشنز کریں، جس میں اور کچھ جو ہمارے مونیٹری پالیسی ریلیٹڈ جو پرپوزلز ہیں. تو یہ دیکھیں ہم جب بھی کوئی بھی پالیسی بناتے ہیں اور اس میں ہم ان چیزوں کو بالکل دیکھتے ہیں، بٹ کچھ انٹرنیشنل ہماری کمٹمنٹس ہوتی ہیں، کچھ ڈومیسٹک کنسٹرینٹس ہوتی ہیں، تو ان سب چیزوں کو دیکھ کے ہم یہ پالیسیاں بناتے ہیں. اور اس میں کسی فرد واحد کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ بالکل انڈیپینڈنٹ کمیٹی ہے، مونیٹری پالیسی کمیٹی، جو ہر چیز کو دیکھتی ہے، ڈسکس کرتی ہے. اس میں اسٹیٹ بینک سے زیادہ باہر کے لوگ شامل ہیں، جس میں بزنس کمیونٹی کے ریپرزینٹیو بھی ہیں، اس میں جو ہمارے ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں وہ بھی شامل ہیں پرائیویٹ سیکٹر سے. تو ان کے ساتھ مل کے ہم یہ چیزیں ڈسکس کریں گے. اور
फिर उन चीज़ों के ऊपर जो है वो डिसीजन करेंगे। बट मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो इमीडिएट जो प्रॉब्लम है, जो जहाँ भी मैं गया हूँ, जिधर भी मेरा इंटरेक्शन हुआ है, दो चीज़ें जो पहले मैंने बात की है वो बहुत इमीडिएट जो जो चैलेंज है वो उसमें एक तो डिटेंशन और डेमरेजेस वाला है, और दूसरा एलसीज की ओपनिंग का इशू है, ताकि बिज़नेस जो है हमारा कंटिन्यू करता रहे, और हमारे जो इस वक्त जो फॉरेन जो सप्लायर्स हैं उनके साथ आपका रिलेशनशिप जो है वो भी कंटिन्यू करता रहे। तो ये इन चीज़ों के, इन दो चीज़ों के ऊपर अगर हम फोकस इस स्टेज के ऊपर कर लें और इनका कोई सलूशन निकाल लें, तो आई थिंक हाँ, वो मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा ही है, वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के पास होता है। तो उस पर देखें, इस वक्त मेरे लिए बात करना बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा, वो क्योंकि वो कमेटी उस पर फैसला करेगी। तो वो आप खुद मुनासिब समझते हैं कि इस वक्त वो भी आपके ऊपर यकीनन इफेक्ट होता है, बट ये उससे ज़्यादा जो चैलेंज है इस वक्त वो आपका डिटेंशन और डेमरेजेस वाला और ये एलसी ओपनिंग वाला है। तो अगर हम फ़ौरन इसके ऊपर फोकस कर लें और इसका सलूशन निकाल लें, तो आई थिंक कि वो आपके प्रॉब्लम्स को बिल्कुल एड्रेस करेगा, और फिर आगे जैसे जैसे चीज़ें चलती हैं फिर हम बाकी चीज़ों के ऊपर भी फोकस कर लें। तो मेरी तरफ से एक, अगर मुनासिब समझें तो एक कमेटी 4-5 लोगों की बना दें, और हम अपनी तरफ से आपके पास करके, तो मैं ख़ुद जो है वो उस कमेटी के साथ इंटरेक्ट करूँगा बिल्कुल, और मेरी पूरी टीम इंटरेक्ट करेगी, और हम इसके ऊपर कोई प्रपोज़ल बना के तो इंशाल्लाह ये आपका मसला जो है वो हल करने की कोशिश करेंगे। सर इसमें दो मैं एक सेकंड में